अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अतीक हॉरर स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला की दुआ से जो बीमार हैं उनको सेहत दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए, और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे और मेरी फैमिली को आप अपनी दुआओं में याद रखें। आज जो स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी खुद की स्टोरी है जो मेरे साथ पेश आई। ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले लेने पड़ जाते हैं जब इंसान को कुछ नज़र नहीं आता और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिन हालात में भी रखे खुश रखे, क्योंकि नाउमीदी इंसान की हार होती है। मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये मेरा पाकिस्तान से स्पेन तक का सफ़र है जो मैंने डंकी लगाकर तय किया। उम्मीद है आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी और स्टोरी का मज़ा आएगा। चलें जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलें चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अतीक है और मेरी उम्र 18 साल है। मैट्रिक के इम्तिहान देने के बाद मैं घर में फ्री था। पढ़ाई में मेरा दिल नहीं था आगे पढ़ने को, तो मैंने पेंट का काम शुरू किया। कुछ अर्सा काम करने के बाद घर के हालात कुछ ख़राब हो गए थे और मेरे सब भाई पढ़ते थे और अब्बू यूनान से वापस पाकिस्तान आ चुके थे। उनके वापस आ जाने से हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। कमाने वाला कोई नहीं था। अब्बू ने पाकिस्तान में भी काफ़ी मेहनत की लेकिन कामयाबी ना मिली। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत घुटन होती थी। जो कुछ सेविंग थी सब ख़त्म हो चुकी थी। मैंने डंकी लगाने का फ़ैसला किया। पहले तो मैंने अपने अम्मी अब्बू से बात की तो वो कहने लगे कि तुमने ये फ़ैसला कैसे कर लिया, अभी तुम आगे पढ़ो, तुमसे बड़े तुम्हारे भाई भी तो हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें क्या मसला है। मैंने इस चीज़ को अपनी ज़िद बना ली। खैर कुछ दिनों के बाद अब्बू मान गए, लेकिन मेरी अम्मी का दिल नहीं था कि मैं इन रास्तों का सफ़र करूं जिनमें ना तो खाना पीना मिलता है और इंसानों को जानवरों की तरह लेकर जाते हैं। खैर मैंने अम्मी को हौसला दिया और उनको अपने फ़ैसले के लिए जैसे तैसे कायल किया। खैर अम्मी ने भी दिल पर पत्थर रखकर मान लिया। कुछ दिनों में मेरे अब्बू ने गुजरात के एक एजेंट जिसका नाम बाबिर था, वैसे तो एजेंटों से अल्लाह बचाए, हर बात में झूठ बोलते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं लोगों को। अब्बू ने इससे बात की पाकिस्तान से यूनान तक, तो वो कहने लगा कोई मसला नहीं, पहुंचा देंगे, जैसे शाम को निकलना और सुबह यूनान पहुंच जाना। खैर कुछ दिन ही रह गए थे तो मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, अगर किसी और ने जाना हो तो सब तैयार हो गए, मगर टाइम के साथ साथ कोई तैयार ना हुआ। इसके बाद अब्बू ने एजेंट को जो रकम अदा करनी थी उसका बंदोबस्त किया। खैर पैसे भी इकट्ठे हो गए। 2 दिन रह गए थे तो एजेंट ने फ़ोन किया कि साथ जो चीज़ें लेकर जानी हैं खरीद लो। मैंने बाज़ार से 2 ट्राउज़र शर्ट्स, 7 खाने पीने की अशिया खरीदी, एक बैग तैयार किया। 2 दिन के बाद जिस दिन मैंने निकलना था, सुबह सुबह उठा, नाश्ता किया और कब्रिस्तान में चला गया। अपनी दादी अम्मा की कब्र पर फातिहा पढ़ी और इसके बाद दादा अबू के घर गया। उनको जब बताया कि मैं आज जा रहा हूँ तो वो बहुत अफसरदा हुए और रोने लगे और रोते रोते मुझसे मिले और साथ दुआएं देने लगे कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे।
ان سے مل کر اپنی پھوپھو کو ملا اور گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو ابو تیار تھے، انہوں نے مجھے گجرات اڈے تک چھوڑنے جانا تھا۔ خیر اپنی تیاری مکمل کی اور ٹائم آ گیا جب اپنے گھر کو چھوڑ کر دنیا کے دھکے کھانے تھے۔ میرے بھائی گھر میں نہیں تھے، وہ کالج تھے۔ امی کو ملا، میری امی میرے گلے لگ کے بہت روئیں اور ساتھ میں نصیحت کرنے لگی کہ نہیں پتا تم کب واپس آتے ہو، مگر کسی کے ساتھ کبھی نہ برا کرنا اور نہ کچھ ایسا کرنا کہ تمہارے ماں باپ پر بات آئے۔ میں خود اس ٹائم بہت دکھی ہو چکا تھا، کیونکہ ایسے لمحات بہت مشکل ہوتے ہیں وہ اور بہت تکلیف دیتے ہیں جب اپنا گھر اور اپنوں کو چھوڑ کے جانا ہو۔ خیر امی کو ملنے کے بعد گھر سے نکل پڑے۔ میں اور میرے ابو گاؤں سے رکشہ لیا جس نے ساتھ والے گاؤں تک لے کر جانا تھا اور ادھر سے پھر گاڑی لینی تھی گجرات شہر کے لیے۔ آج تاریخ تھی 27 جولائی 2016۔ دوسرے گاؤں پہنچے، ادھر سے گاڑی لی اور گجرات پہنچ گئے۔ ادھر اڈے پر ایجنٹ بھی آ گیا تھا جس سے بات کی ہوئی تھی۔ ایجنٹ کہنے لگا لاہور کی گاڑی پکڑنی ہے اور پھر ادھر سے آگے کا سفر، اور گاڑی میں 2 لڑکے اور بھی ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ بس کی ٹکٹ لی جس نے گجرات سے لاہور لے کر جانا تھا۔ ٹکٹ لینے کے بعد میں ابو کو ملا اور انہوں نے افسردہ بھری نگاہوں سے مجھے الوداع کہا۔ میں بس میں سوار ہو گیا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے لڑکوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے تم نے بھی ڈنکی لگانی ہے؟ جواب میں میں نے ہاں بولا اور چپ ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ ہم بھی ایجنٹ کے بندے ہیں تو ہمارا سفر ایک ساتھ ہی ہے۔ خیر بس گجرات اڈے سے نکلی اور 2-2.5 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ بس سے اترے تو ایجنٹ کو فون کیا اور اس نے بات کی۔ ایجنٹ نے بولا لاہور سے 5 لڑکے اور بھی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ وہ ہمارا ویٹ کر رہے تھے۔ لاہور سے ہم نے کوئٹہ سدا بہار اڈے پر جانا تھا۔ ایجنٹ نے ہمیں دوسرے لڑکوں سے رابطہ کروایا، پھر ہم سب اکٹھے ہو گئے 8 لڑکے۔ ہم نے کوئٹہ کے لیے ٹکٹس خریدی اور بس کا انتظار کرنے لگے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد ہم سب بس میں سوار ہو گئے اور اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ بس اپنے ٹائم پر آگے کے سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ لاہور سے کوئٹے تک کا سفر تقریباً 16 گھنٹوں کا تھا اور اس دن بارش بھی سٹارٹ ہو گئی۔ خیر ہم سب لڑکے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گئے۔ کسی نے ترکی جانا تھا اور کسی نے یونان۔ میں اکیلا گجرات سے تھا، باقی 2 لڑکے وزیر آباد اور 5 لڑکے لاہور سے۔ 4 گھنٹوں کے سفر کے بعد بس کسی ہوٹل پر جا رکی اور بس کا کنڈکٹر سب سے کہنے لگا اگر کسی نے کچھ کھانا ہے تو بس سے اتر کے کھا لو۔ بس سے سب اترے اور کھانے کے لیے چلے گئے۔ جس نے جو کچھ کھانا تھا کھایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کنڈکٹر سب کو اکٹھا کرنے کے لیے آوازیں دینے لگا۔ سب پھر سے بس میں سوار ہو گئے اور پھر آگے کا سفر شروع ہو گیا۔ ہم سب اپنی سوچوں میں تھے، پتہ نہیں کن مجبوریوں کی وجہ سے ان راستوں کو چنا۔ خیر ایسے ہی رات گزر گئی۔ اگلے دن 28 جولائی کو ہم دن 11 بجے سدا بہار اڈے پر پہنچ گئے۔ ہم نے ادھر سے ایجنٹ کو فون کیا اور آگے کا پوچھنے لگے۔ جواب میں ایجنٹ نے بتایا کہ تم سب ادھر اڈے پر ہی رکو، ادھر تم سب کو لینے کے لیے ایک آدمی آ رہا ہے جو تمہیں آگے لے کر جائے گا۔ ہم سب کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ خیر کچھ انتظار کے بعد ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا کہ تم سب بابر کے بندے ہو؟ تو جواب میں ہم سب نے بولا
ہاں ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ ادھر سے اس نے 2 رکشے کروائے، ہم سب بیٹھ کر دوسرے اڈے پر چلے گئے جدھر سے بس تافتان بارڈر جاتی تھی۔ ہم اڈے پر پہنچے تو بس کو ابھی کافی ٹائم تھا نکلنے کے لیے۔ بس اڈے کے پیچھے ہی ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا، ایک گاڑیوں کی ورکشاپ تھی، ادھر یہ کمرہ تھا۔ وہ آدمی ہمیں وہاں لے گیا۔ جیسے ہی ہم کمرے کے اندر گئے، ہم سب سے کہنے لگا کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد آگے کے سفر کے لیے نکلنا ہے، اور بس کی ٹکٹوں کے لیے سب سے پیسے اکٹھے کرنے لگ پڑا۔ سب کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم نے اسے کھانے کے لیے بولا تو کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، جس نے جو کچھ کھانا ہے پیسے جمع کرو، ہم کھانا لا دیتے ہیں ادھر ہی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد کھانا آیا، سب نے کھانا کھایا اور بیٹھ گئے۔ پھر وہ آدمی کمرے میں آ گیا اور سب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ادھر سے آگے کے سفر میں اگر تم سب سے کوئی پوچھے کس کے مسافر ہو تو کہنا آغا افضل کے، اور 10 منٹ میں نکلنے کا کہہ کر چلا گیا۔ پھر ہم سب اپنے اپنے شوز پہن کر بس کی طرف چل پڑے۔ چونکہ کسی کے پاس پاسپورٹ یا کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں تھا تو یہاں سے ہمارے خطرناک راستوں کا آغاز ہوتا۔ ہم سارے لڑکے بس میں بیٹھ گئے، اور چونکہ بس سامان سے بھری ہوئی تھی، ڈرائیور نے ہمیں اس طرح بٹھایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے ہمیں سیٹوں کے درمیان والی جگہ پر اور کپڑوں کے بڑے بڑے گٹھے رکھ دیے۔ ہم سب گھبرا گئے اور دعائیں مانگنا شروع کر دیں، آج اللہ خیر کرے، کیونکہ راستے میں 2 آرمی والوں کی چوکیاں تھیں جن کو پار کرنا تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا پار کرنے کا۔ خیر بس اڈے سے نکل پڑی۔ یہ بس تافتان بارڈر پر جاتی تھی سامان لے کر، اور ہم اس بس میں کوئٹہ شہر سے نکلنے کے بعد بس نے تقریباً 2 گھنٹوں کا سفر طے کیا تو پہلی چوکی آئی۔ ادھر سے ایک آدمی کا فوجی جوان بس پر چڑھا دیکھنے کے لیے۔ اس نے پوری بس میں نظر دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا، اور وہ نیچے اتر گیا اور بس کو جانے کی اجازت دے دی۔ بس نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد ڈرائیور نے بس کو روکا اور پیچھے آ کر اس نے کپڑوں کے گٹھے ہٹائے جو اس نے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ چونکہ سب کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور اس سے اس چیز کا احساس تھا، نہ جانے اس نے اپنی زندگی میں کیا دیکھا ہو، کیونکہ اس کا یہ ہر روز کا کام تھا۔ خیر ہماری سانس میں سانس آئی اور تھوڑا حوصلہ ہوا۔ پھر آگے سے ڈرائیور نے اونچی آواز میں بولتے ہوئے کہا کہ 2 گھنٹوں کے بعد پھر ایک چوکی آنی ہے، اسے بھی ہم نے ایسے ہی پار کرنا ہے۔ ہم سب ڈر گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگ پڑے۔ خیر کیا کر سکتے تھے، اپنے آپ کو حوصلہ دے کر بیٹھ گئے۔ 2 گھنٹوں کے بعد ڈرائیور نے اشارہ کرتے ہوئے کہا سب چھپ جاؤ۔ ہم پھر ویسے ہی چھپ گئے جیسے ڈرائیور نے پہلے چھپایا تھا۔ پھر سے ایک فوجی جوان بس پر چڑھا اور دیکھنے لگا۔ اس بار بھی دیکھ کر اتر گیا، لیکن اس بار زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ بس کا سفر جاری تھا۔ رات کے 10 بج گئے۔ بس ایک جگہ رکی اور ڈرائیور نے ہمیں اترنے کا بولا۔ چونکہ تافتان بارڈر کا راستہ آگے 2 گھنٹوں کا تھا، ہم سب بس سے اترے۔ نیچے ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک ٹارچ تھی اور اشاروں میں کہنے لگا کہ کسی نے بولنا نہیں اور چلو میرے ساتھ۔ بس ہمیں اتار کر چلی گئی اور ہم اس آدمی کے پیچھے چل رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے اس آدمی کے۔ کچھ فاصلے پر ہی اس آدمی نے ایک دروازہ کھولا اور اندر آنے کے لیے بولا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے
تو ایک گھر تھا لیکن مکمل تعمیر نہیں تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے صحیح نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمیں اندر لے گیا۔ داخل ہوتے ہی جب ہم نے دیکھا نیچے ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی جس پر تقریباً 10 لڑکے سو رہے تھے، اور جو آدمی ہمیں لے کر آیا تھا ہمیں سونے کا کہہ کر چلا گیا۔ ہم بھی سفر کی وجہ سے تھک گئے، بغیر کسی کو تنگ کیے، جس کو جدھر جگہ ملی لیٹ کر سو۔ آگے کی سٹوری نیکسٹ پارٹ میں۔